अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हूं राना अदीब। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम ख़बरों पर तजज़िये और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं उनकी जानिब जाने से पहले मैं कुछ सवालात हैं जो आपके सामने रखता हूँ कि लॉकडाउन में नरमी की प्लानिंग क्या होगी, लोग कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, दुकानें कब खुलेंगी। तरक्की याफ्ता ममालिक में दुकानें जल्दी खुलती और जल्दी बंद होती हैं, कोई रोड मैप बनाया गया। सूरज की रोशनी को कितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ऐसा करने से कितनी एनर्जी सेव होगी, ऐसा कुछ सोचा। ये वो सवालात हैं जो 5 मई को हमारे प्रोग्राम में रेज़ किए गए, उठाए गए, उजागर किए गए, और ये वही मेहमान शख्सियत हैं जो आज भी मेरे साथ हैं। उन्होंने ये सवाल जो हैं वो रेज़ किए हुकूमत से। लेकिन इसके बाद मैं ये कहूँगा कि मैं ये नहीं जानता कि हमारी आवाज़ ऐवानों तक जाती है या नहीं, लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ कि मेरे मेहमान की सोच और तज्ज़िये की महारत ऐवानों में बैठे लोगों को झंझोड़ भी सकती है और आवाम की भरपूर अक्कास भी है। तो मैं वक्त ज़ाया किए बगैर मेहमान शख्सियत की जानिब बढ़ता हूँ। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, कॉलम निगार, तज्ज़ियाकार, डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी नदीम रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आमद का शुक्रिया, मसरूफ़ियत के बावजूद आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की। मैंने एक सिलसिला और एक सवालात का लोगों को बताया कि वो सवालात जो 5 मई को हमने प्रोग्राम किए थे उनमें उजागर किए गए, उनमें रेज़ किए गए, ये वही सवालात हैं जो आपने उठाए थे और हुकूमत से किए थे, ऐवान से किए थे। लेकिन आज क्योंकि हम बात करेंगे, पहली जो लीडिंग स्टोरी है, जो पहली खबर है अखबारात की जो ज़ीनत बनी, वो है कौमी राब्ता कमेटी का इजलास। और इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं लॉकडाउन मरहलावार हफ्ते से खुलेगा, यानी मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। तो कैसे देख रहे हैं, बहुत सारी बातें जो इसके बहुत सारे पहलू हैं, मैं उन पर जाऊंगा। लेकिन एक बड़ी कॉमन सी बात है, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी देखे, उनमें भी ये बातें और इससे पहले कही हुई आपकी बातें, वो तमाम की तमाम बातें आर्टिकल्स में शामिल हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है। और लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आपने प्रोग्राम में वाज़े तौर पे भरपूर अंदाज में पहले से उनका जिक्र किया हुआ है, इससे पहले प्रोग्राम में भी और पिछले 5 मई के प्रोग्राम में। और ये रिसेंटली वो सवालात थे जिनके बारे में अब हुकूमत ने कहा है, लॉकडाउन का बताया है। तो कैसे देख रहे हैं ये लॉकडाउन का फ़ैसला और स्पेशली ये दुकानें खुलने और बंद होने के औकात जो हैं? बात ही मैं शुरुआत ही कलाम पाक से करता हूँ, जिसमें रब्बे दो जहाँ फरमाते हैं कि अगर तुम परेशान हो तो जल्दी सो और जल्दी उठो, ताकि सुबह भी देखो कि कैसी रोशन होती है। क्योंकि आपको पता चलना चाहिए, एक तारीख शब के बाद एक रोशन सुबह का आगाज़ होता है, और रोशन सुबह वो कि जिसमें आपके ऊपर रोज़गार के दरवाज़े खोले जाते हैं, उसमें रिस्क बांटा जाता है। आप जितनी जल्दी उठेंगे उतनी जल्दी आप रोज़गार पे पहुंचेंगे, आप उससे फैज़याब हो सकेंगे, वक्त से फ़ायदा उठा सकेंगे, उसमें सेहत भी आपकी बरकरार रहेगी, आपकी ज़िंदगी के मामूलात बेहतर चलेंगे। और यही सब कुछ यूरोपीय ममालिक में, लंदन में, अमेरिका में, सब जगह इसी तरह से होता है कि जल्दी सुबह होती है और वो अपने काम पे चले जाते हैं। इसी तरह से बच्चों का भी है, वो भी इसी तरह ये चीज़ें कर सारे मामूलात ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है। हमारे यहाँ इस तरह से नहीं था, लेकिन कोरोना जहाँ पे ये तबाही और बर्बादी लेकर आया, और इसी में से फिर रोशन किरणें भी निकलेंगी, और जिसका आगाज़ ये हो रहा है। हम जैसा कि मैं पहले भी बारहा कहता रहा हूँ कि हम फितरत की तरफ वापस लौट रहे हैं और हमें लौटना ही होगा। और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि फजर के बाद जो कारोबार का आगाज़ होगा उससे कितने फ़वाइद हासिल होंगे। आदमी नमाज के बाद सीधा सोने के बजाय अपने वो काम पे चला जाएगा, आगाज़ करेगा, दुकानें खोलेगा, मज़दूरी पे जाएगा। मज़दूर सुबह जल्दी हो रही है तो उसका बेनिफिशरी भी आवाम ही होंगे आप हमारे। तो उसमें एक ये है, यूरोप में भी यही रहा है कि वो अर्ली उठते हैं और अर्ली सोते हैं, जैसे कुरान में भी है कि जल्दी सो और जल्दी उठो।
اس کے جو فوائد ہیں اسے استفادہ کرو. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہوتا رہا تھا کہ 12 بجے کے بعد دکانیں کھلنا شروع ہوتی تھیں اور رات گئے تک ہوتا تھا, اور راتیں جاگتی تھیں اور دن صبح جو ہے وہ سوتی تھیں. تو یہ ہم فطرت کے اگینسٹ ہم جا رہے تھے, تو اس کا پھر تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. تو اسی صورت میں یہ سب کچھ تھا. جو ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ آگے بڑھے ہیں, ان کی بنیادی وجہ یہی ہے. تو انہوں نے جو ڈے ٹائم جو تھا اس سے زیادہ استفادہ کیا ہے, اس سے آگے بڑھے, اس سے انرجی بھی سیو ہوتی ہے آپ کی. لیکن اب یہ جو صورتحال ہے اس کو گو کہ بعض لوگ ہیں تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں کہ صبح کیسے کام پہ جائیں گے, اس میں حالات خراب ہو سکتے. ایسا ہرگز نہیں ہے, آپ جائیں, کوئی چیز شروعات ہے, ہر چیز میں آغاز پہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن جب آپ نکلیں گے, آغاز کریں گے کاروبار کا, بہتری آتی جائے گی. اس سے آپ دیکھیں نا کتنی چیزیں آپ کی بہتر ہوتی. آپ جو ٹریفک جو جیم ہوتا تھا وہ نہیں ہوگا. آپ کو اس طرح سے آفس ٹائمنگ اور یہ شاپس کی ہو گئی, اس سے بہتر ہوگی. انرجی آپ کی وہ سیو ہوگی, آپ کی سورج کی روشنی جو ہے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے آپ کو کتنے. لیکن ندیم صاحب ایک ضمن سوال ہے میرا, کیونکہ آپ پوری دنیا گھومے ہوئے ہیں, بہت سارے ممالک میں آپ نے وزٹ کیا, دنیا دیکھی, وہاں کے نظام دیکھے ہوئے ہیں. پاکستان میں یہ فرسٹ ٹائم ہونے جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح پوری دنیا میں عمل درآمد ہوتا ہے, یا وہ لوگ عادی ہو چکے ہیں, یوز ٹو ہیں ایسی صورتحال کا, اور دوسرا وہاں کی حکومتیں, ان کے اپنے پیرامیٹرز ہیں جو پہلے سے لاگو ہوئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح باقی ممالک میں, ترقی یافتہ ممالک میں یہ صورتحال ہے, تو ہم اس کو کتنا امپلیمنٹ کر پائیں گے, عوام اس کو کس طرح لے گی, اور حکومت کتنا امپلیمنٹ کروائے گی؟ دیکھیں, ایک ہوتا پالیسی بنتی ہیں تو اس پہ عمل درآمد کرایا جاتا ہے. بے شک عوام نے ہی اس پہ عمل درآمد کرنا ہوتا ہے, وہ اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. یہ آغاز ہے, اس میں ہر طرح کے ایشوز آئیں گے, کچھ حمایت کریں گے, کچھ اس کی مخالفت کریں گے. ایک ہوتے ہیں نا, بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اس کی مخالفت کرنی ہے کہ ہوا کے اگینسٹ آپ جائیں گے تو اس کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. اس طرح کے لوگ ہیں جو کریں گے اس کے اوپر. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہت بہترین پالیسی ہے, اس کو آگے لے کے چلنا ہے کہ جب فجر کے بعد اب آغاز کر رہے ہیں اور شام 5 بجے ختم, آپ اپنی فیملی کو بھی زیادہ سے زیادہ وقت دیں گے. آپ دیر سے آ رہے ہیں, جب آپ صبح اٹھتے تھے بچے آپ کے اسکول چلے جاتے تھے, آپ کا کوئی انٹریکشن نہیں. جب گھر میں واپس آتے تھے تو وہ سو چکے ہوتے تھے, تو کوئی آپ کا ان کے ساتھ تعلق نہیں رہا تھا. اب آپ کے پاس بہت زیادہ وقت آپ کو ملے گا ان کے ساتھ ٹائم نبھانے کا, ان کی ایجوکیشن پہ توجہ دینے کا, اور گھر کے جو معاملات ہیں اس پہ بھی توجہ دیں گے آپ. پھر آپ کو بہت زیادہ ٹائم بچے. ویسے جو آپ پہلے جو معاملات زندگی چل رہے ہیں اس میں پتہ ہی نہیں تھا. جیسے ابھی دورہ کورونا کے اندر کیا ہو رہا ہے, نہ آپ کو وقت کا پتہ, نہ آپ کو دن کا پتہ, ایک ہی جیسا وہ ہو رہا ہے. مہینے بھی تبدیل ہو رہے ہیں, وہ بھی آپ کو محسوس نہیں ہو رہا. وہ کچن کے حالات وہ الگ ہیں, میں اس پہ نہیں آ رہا, وہ ان کو بہت زیادہ ایک لمحے کا پتہ چل رہا ہے. لیکن وقت کی بات کر رہا ہوں میں. تو ایسی صورت میں یہ جو گورنمنٹ نے اعلان کیا, اس پہ لوگوں کو توجہ دینی چاہیے اس میں, کیونکہ یہ جو پالیسیاں بنتی ہیں وہ تجربات دیکھے جاتے ہیں دوسروں کے بھی کہ وہ اس سے کس طرح سے فیضیاب ہو رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ وقت استعمال کر رہے ہیں. ہمارے یہاں دیکھیں, جب صبح کا ناشتہ ہی آپ 12-1 بجے کریں گے, دوپہر کا کب کھائیں گے اور رات کا کب ہوگا, آپ کے نظام ہی پورا الٹ ہو رہا ہے. بلکہ میں یہاں پہ وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے, جب ہم نے شرح سود کی بات کی اور امریکہ کی بات کی, تو آپ نے ایک جملہ بڑا بولا تھا کہ دیکھو کہاں کا اصول ہے, کہاں اپلائی کیا جا رہا ہے. بات میں, اور یہ بھی اصولاً یہاں پہ بھی یہی صورتحال تھی کہ بینگ اے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا دن ان ممالک سے بہت پہلے شروع ہو جاتا تھا, لیکن ہم وہ وقت ضائع کر جاتے تھے. بات وہی ہے نا, دیکھیں اندھیری شب کے بعد جو ہے روشن صبح آتی ہے, تو وہ اسی لیے مغرب نے اس سے استفادہ کیا, ہم اس پر نہیں گئے. وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے اور مسلمان اگر دیکھنا ہے تو کس طرح سے دیکھیں, مغرب کا سسٹم دیکھیں, انہوں نے کس طرح اس کو استعمال کیا, سب قرآن کی چیز سب انہوں نے لیے, ہم اس کے اگینسٹ چلے گئے. تو اب یہ جو صورتحال آ رہی ہے اس کے اندر آپ کو کافی چیزوں کا فائدہ حاصل ہوگا. آپ ابھی اس میں جائیں, اس میں ایس او پیز بھی بن رہے ہیں. ابھی جب سیٹرڈے سے شروع ہونے جا رہا ہے, اس میں ایس او پیز ہونی چاہیے مختلف. جیسے 5 سے صبح فجر کے بعد شام 5 بجے دکانوں کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہمیں ویکینڈ بازار کا کو رواج دینا پڑے گا, جو یورپ میں باہر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیے. رش کے مقامات جو ہیں اس سے کم ہوں گے, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر اس کے حساب سے, آبادی کے حساب سے, جو رات کے بازار کہیں ڈے ٹائم میں, جیسے 2 دن آپ نے مکمل بند کرنے کا کہا ہے, اس طرف آنا تھا کہ ہفتے میں 5 دن تو کام ہوگا
اور 2 दिन छुट्टी होगी, इसको कैसे देख रहे हैं, कैसे मैनेज? नहीं, इसी तरह से होता है दुनिया में, इसी तरह से 5 दिन काम होता है, लेकिन 5 दिन काम करें उसमें भी आराम ना करें फिर, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये उसूल है कि जो 8 घंटे की ड्यूटी है उसी में सारी इबादत भी होती हैं, उसमें हर काम भी हो रहा होता है और ऑफिस भी हो रहा होता है। हमें लेकिन 8 घंटे भरपूर काम करना पड़ेगा, दुनिया भर में यही होता है, 8 की बजाय 9 घंटे वो काम करते हैं पर डे, लेकिन उसमें उस पूरा ऑफिस ही का काम हो रहा होता, अपना पर्सनल उस तरह से नहीं हो रहा होता। हम अगर उस तरफ जाएं, जैसे 2 दिन काम आराम का कारोबार बंद रहेगा, लेकिन हमें उस दौरान हमें उस लोगों को फैसिलिटेट करना पड़ेगा जो डेली वेजेस हैं, जो संडे बाजार लगा करते थे पहले, वो रिवाज ख़त्म हो गया, तो हमें जो बाजार बंद होंगे वहाँ पे हमें इस तरह का कोई सिस्टम बनाना होगा कि वो मखसूस टाइमिंग में शॉपिंग का वो करें, वहाँ पे लोग आएँ, अपनी चीज़ें लेकर आएँ, एक तो रेट्स भी कम होंगे, उससे उनको लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, जो सार्फिन हैं उन्हें भी कम कीमत पे चीज़ें दस्तयाब होंगी। तो ये इसी तरह से बाहर होता है, हमें भी इन चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उससे बड़ी बेहतरी होगी। आप देखें एनर्जी का बुरान है मुल्क के अंदर, उसमें आप कंट्रोल कर सकेंगे, सड़कों पे जो ट्रैफिक है। मेरा एक और ज़िम्नन सवाल इसी हवाले से है कि क्योंकि वज़ीर आज़म शुरू से कहते आ रहे हैं कि भूख से भी लोग मर सकते हैं, इसलिए हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन जो लॉकडाउन की सूरत हाल है उस पर उन्होंने ये बोला है कि हम खोलने भी जा रहे हैं, लेकिन अहम चीज़ थी मुईशत। आपको नज़र आता है कि वाकई मुआशी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लाहे अमल दिया गया है वो बड़ा कारगर साबित होता हुआ? देखें, इसमें जो SOPs है ना, ये तो आवाम के लिए बेशक जो गुर्बत कहाँ से कहाँ आ गई है, जो लोग बेरोज़गार हैं, घरों में खाने को नहीं है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। आवाम ने सराहा है इस फैसले को, आवाम ने सराहा है, लेकिन अब जो ना वज़ीर आज़म ने बॉल जो है वो अवाम के कोर्ट में डाल दी है, उन्हें सब कुछ बता भी दिया है। इसी में देखें आप, कल यही का बारहा हमेशा से शुरू से वो यही कहते आ रहे हैं कि नहीं मालूम कि आगे क्या होगा, कितने ये शिद्दत से ये सर उठाएगा ये कोरोना। अभी फिर उन्होंने यही कहा है कि अगर आपने SOPs पर अमल दरामद किया तो ठीक है, अगर आपने खिलाफ वर्जी की, आपने जो समाजी दूरी है, जो समाजी फासले का जो नज़रिया है उससे इनहराफ किया, आपने मास्क इस्तेमाल नहीं किए, आपने डिस्टेंस नहीं रखा, तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। देखें, दुनिया के कई ममालिक में कारोबार खुल चुका है, वो इसलिए खुला है कि उन्होंने इंतहाई सख्त लॉकडाउन किया था, और वहाँ पे जो SOPs बनाए गए थे उसमें यही था, हमने बारहा यहाँ भी हमने कहा है कि लोगों को वक्त दिया गया था, हफ्ते में 2 दफ़ा, एक दिन वाइफ जाएगी तो फिर 3 दिन के बाद जो है शौहर जाएगा शॉपिंग के लिए, एक साथ दोनों नहीं जाएंगे। तो हमें इस तरह की चीज़ें लागू करनी पड़ेंगी कि मार्केट्स में कम से कम रश हो, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें लोग आसानी से ख़रीद सकें, लोगों को रोज़गार मिल सके। अगर आप रश लगाएंगे, जमे गफ़ीर लगाएंगे, तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। जैसे जिक्र किया है कि अगर हालात ख़राब होते हुए नज़र आए, यानी मुतासरीन की तादाद बढ़ती हुई नज़र आई, तो फिर हम लॉकडाउन। देखिए, यही चीज़ है जो इंटरनेशनली भी यही हो रहा है। वहाँ पे बाहर क्या हो रहा है, अब वो मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम कर रहे हैं शहरों को कि कहाँ कोरोना के असरात ज़्यादा हैं, कहाँ कम हैं, रेड, येलो, ग्रीन, इस तरह के एरिया डिवाइड किए जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ अगर अवाम ने इस पे अमल दरामद किया, जो गवर्नमेंट जो SOPs जारी कर रही है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर इन्हिसार जो है ना मुआशरे के ऊपर है कि लोग किस तरह से ज़ब्त और बर्दाश्त का मुजाहरा करते हैं, सब्र करते हैं, एक दूसरे से करीब ना हो, अगर होंगे तो फिर वही सूरत हाल होगी। इसमें मेरे ख्याल देखा भी यही जाएगा कि कहाँ कहाँ कोरोना जो है मुतासिर कर रहा ज़्यादा लोगों को, फिर वहाँ उनको फिर लॉकडाउन किया जाएगा। क्यों कि अगर आज़ाद बिल्कुल छोड़ दिया गया तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है, जो कि डॉक्टर्स भी बारहा मुसलसल वो कहे जा रहे हैं कि लॉकडाउन सख्त किया जाए या लोगों को घरों में रखना चाहिए, होगी कि जोन्स की तरफ जा सकती है। बेशक अगर अवाम ने साथ ना दिया गवर्नमेंट का, अगर अवाम ने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, क्यों कि जिंदगियां उनकी हैं, गवर्नमेंट पॉलिसियां बना रही है, ये भी उन्हीं को सहूलत देने के लिए इस तरह से इक़दाम किए हैं। जो जुज़वी तौर पे जो लॉकडाउन को हटाया गया उसमें नरमी की जा रही है, वो अवाम को देखते हुए की जा रही है कि रोज़गार के मौके ख़त्म हो रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, हद से ज़्यादा हो रही है, तो रोज़गार नहीं है। जब दुकानें मज़ीद खोली भी जा रही हैं तो उसकी वजह यही है, लेकिन अवाम को इसमें भरपूर साथ देना होगा, एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना होगा, अपनी ज़ात के लिए भी और मुल्क के लिए, सबके लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपकी ज़ात है, उसके बाद दूसरे हैं, लेकिन आप ध्यानी में बेध्यानी में अगर आपने
اب خود کیری کیا, پھر دوسروں تک بھی اس کو پہنچایا, منتقل کیا, تو آپ اپنا تو کر ہی رہے ہیں لیکن ملک و قوم کا بھی نقصان کریں. تو ایسی صورتحال میں لوگوں کو احتیاط. میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں اسی حوالے سے. کل کے جو فیصلے ہوئے ان میں ایک اور بات یا ایک اور پہلو ہے کہ کوئی فیصلہ صوبوں پر مسلط نہیں کر سکتے, یہ کہنا ہے وزیر اعظم کا, اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ایس او پیز بنائیں گے کیونکہ صوبوں نے مخالفت کی, یا یوں کہہ لیں کہ ان کے تحفظات ہیں. تو اس پہلو کو کیسے دیکھ رہے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ والے؟ اس میں بھی رہتی ہیں چیزوں نے. بعض لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض اٹھائے کہ بہت زیادہ پھر انفلکس ہوگا. ابھی تو یہ صورتحال ہے کہ جو جہاں تھے وہ اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے لوگ, جو شہروں بڑے بڑے شہروں میں تھے کیونکہ کام نہیں رہا, کچھ کام دھندہ نہیں تھا, تو اپنے اپنے وہ گھروں کو لوٹ چکے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک دم شہر یہ ٹریفک بڑھے گا, لوگ بیٹھیں گے مل جڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ بسوں کے اندر. ابھی بھی دیکھیں آپ, جس طرح سے آپ یہاں دیکھ لیں, اسلام آباد میں بھی دیکھ لیں کہ سوزوکیوں کے اندر کس طرح سے بھر بھر کے لوگ جا رہے ہیں, اس میں کوئی دوری کا نظریہ نہیں ہے, ایک دوسرے سے جڑ لیں. اور جب ایک دم بلک میں لوگوں کا آنا جانا ہوگا تو وہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے. اگین کہ بارہا اس پروگرام میں ہم کہتے رہیں گے, اور لوگ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ عوام احتیاط برتیں, بالکل کام پہ جائیں, روزگار پہ جائیں, کیونکہ وہ بھی ناگزیر ہے اپنے کچن چلانے کے لیے. سب آگے کیونکہ عید آ رہی ہے اور بہت سارے لوگ روزگار کے حوالے سے ابھی دوسرے دور دراز شہروں میں موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں یا جو اس آس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جس سوچ کے پیش نظر لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے یا یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے, تو وہ ہو سکتا ہے عید کے دنوں میں تو موومنٹ زیادہ ہوگی ٹرانسپورٹ کے حوالے بے شک ہوگی. دیکھیں, اور دوسرا وہ ٹرین کا معاملہ, کیونکہ وہ بھی 10 مئی کو انہوں نے بھی منظوری لینی ہے شیخ رشید, وہ بھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی آگے چلا جائے شاید وہ ٹرین کا معاملہ. تو اس کے اوپر شیخ رشید صاحب بڑے خفا ہیں. شیخ صاحب کی تو یہ ہے نا, وہ وقت سے پہلے چیزیں اناؤنس کر دیتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ لاک ڈاؤن کو کھولنے جا رہی تھی, تو انہوں نے بھی وہ کریڈٹ لینے کے لیے کہ ہم یہ کھولنے جا رہے ہیں. اب گورنمنٹ نے وہ کہا کہ وہ سوچ رہے ہیں اس کے اوپر, تو ان کا بھی پھر اسٹیٹمنٹ تو بنتا تھا, کیونکہ کوئی بھی چیز ہو اگر وہ نہ اپنے اس پہ ارشادات دیں تو پھر وہ بنتی نہیں ہے بات. بہرحال تو گورنمنٹ نے یہ آغاز کیا ہے, یہ دیکھنے کے لیے کیا ہے بھی, کیونکہ آگے جتنے دن آتے جا رہے ہیں بڑے امپورٹنٹ دن ہیں آگے سارے, کہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے, پھر جو تیسرا آئے گا وہ تو انتہائی وہ ہوتا ہے. کیونکہ شروع کے جو ایام ہوتے ہیں رمضان کے دیکھیں, اس میں ٹریفک بھی کا فلو کم ہوتا ہے, دکانیں بھی کھلتی ضرور ہیں لیکن کم وقت کے لیے کھلا کرتی ہیں, اور جو دوسرا جو عشرہ ہے اس کے مڈ میں جا کے تو پھر لیٹ نائٹ تک کھلا کرتی تھی, اور آخری عشرے میں تو پھر تو کوئی حد ہی نہیں تھی کہ راتوں ہی کو بازار کھلتے, دوپہر کے بعد کھلا کرتے تھے. تو اب وہ جو صورتحال ہے, گورنمنٹ اس کو بہت ہی انتہائی قریب سے دیکھے گی اس کو, کہ عوام کس طرح سے ساتھ دے رہے ہیں, کس طرح سے عمل درآمد کر رہے ہیں, جو ضابطۂ اخلاق بنایا گیا ہے. پھر مساجد کی بھی مانیٹرنگ بہت سخت کی جائے گی. باقی کی ایس او پیز جو عوام بھی چاہتی ہے یا انہیں چاہیے وہ ہوگا عوام کے بہاف پہ, جو عوام کرے گی اس کا ریئیکشن ہی ایس او پیز میں نظر آئے. دیکھیں گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ وہ بالخصوص وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ آزاد معاشرہ ہے, ہم کسی کو قدغن نہیں لگا سکتے, لوگ آزاد ہیں اپنے رویوں میں, اپنی احتیاطی تدابیر میں, وہ اس طرح سے قدم اٹھائیں گے جیسے بہتر سمجھتے ہیں, سمجھدار لوگ ہیں. تو اسی کے اوپر آگے پالیسیاں بننی ہیں, یا لاک ڈاؤن واپس آتا ہے یا نہیں آتا, یہ سب عوام کے ہاتھ میں ہے, یہ سب چیز دیکھی جائے گی. لیکن ایک صرف ایک اور ایڈ کر دیں اس کے اندر کہ اسی پہ ایک ٹائیگر فورس بنائی گئی تھی کہ وہ ہر چیز کو پہ نظر رکھے گی, لیکن ابھی تک سر دست وہ چیز نظر نہیں آ رہی. کہا گیا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ چکے ہیں اس کے اندر, لیکن ابھی تک کوئی چیز نہیں. اس میں یہی تھا کہ مساجد کو دیکھیں گے, بازاروں کو دیکھیں گے, اور بلکہ لاک ڈاؤن کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی اہمیت کی حامل تھی وہ فورس, اور کہا گیا تھا اس کو امدادی پہلو کہہ لیں, اس کو یوں کہہ لیں کہ دیکھ بھال, لک آفٹر کرنا, ماحول کو دیکنا, لیکن ابھی تک واقعی اس کو کوئی سامنے نہیں آیا. بے شک اس کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ سیاست سے بالا طاق, کسی بغیر کسی تمیز کے, بغیر کسی تفریق کے لوگوں کے ساتھ کام کرے گی. لیکن دیکھنے میں تو یہی آ رہا ہے کہ جو ٹائیگر فورس ہے, یہ جو پہلے انتخابات کے درمیان جو ایک محافظ فورس بنائی گئی تھی جس میں سینکڑوں کی تعداد میں جو یوتھ تھی وہ کیمپین چلا رہی تھی, ٹھیک ہے, وہ کی گئی تھے, اسی کو نام اس میں دیا گیا. لیکن وہ جو یوتھ تھی وہ اس میں کہیں نظر نہیں آ رہی. یہ پولیٹیکل ایک اس طرح کا اسٹنٹ یہ تھا اس میں. کوئی ایسا کردار نظر نہیں آیا. ابھی پھر دیکھیں نا, جیسے ڈی سیز نے
نوٹیفیکیشن نکال دیے ہیں, ایک حلف نامے جاری کر دیے ہیں کہ یہ جو ہیں, پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ان کو ساتھ دیں گی, بتائیں گی, رہنمائی کریں گی, تو ڈی سیز نے بھی اپنے لیٹر نکال دیے ہیں کہ یہ ہمارے ماتحت کام کریں گی, جو ہم کہیں گے وہ کریں گی, اپنے آرڈر مسلط نہیں کریں گی. تو یہاں بھی کچھ ہے اس کے اندر چیزیں ہیں, کیونکہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ واچ کرنے کے لیے تھی سب پہ بیوروکریسی, اس طرح کی چیزیں, لیکن بیوروکریسی نے اس دوسری طرف سے جا کے وہ خود بتا دیا کہ یہ اس طرح سے کام نہیں ہو سکتا. اگر جو کام ہے امداد گھروں پہ پہنچانے کا, اس پہنچائی جائے, وہ یہی وجہ ہے شاید غالباً سندھ نے بھی جو ہے ان کو اون نہیں کیا. صحیح. ایک اور باریک اور اہم نقطہ ہے کل کی گفتگو کا ہی, اور وہ ہے تعلیمی اداروں کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے. اسکولوں کی چھٹیاں 15 جولائی تک بڑھا دی گئیں, امتحانات منسوخ. شفقت محمود کا کہنا ہے کہ سابقہ جماعت کے نتائج پر طلباء کو ترقی دی جائے گی. تو کیسے دیکھ رہی ہیں یہ فیصلہ بھی؟ یہ بھی اب دیکھیں نا, اس پہ تو ماہر تعلیم کو خصوصی طور پہ اس پہ اپنا ریاکشن دینا چاہیے. اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, کیونکہ بچے جو ہیں بڑے کنفیوژن کا شکار ہیں, بالخصوص ان کے والدین, کہ اس سے آگے ہوگا کیا. جو رزلٹ بننا ہے وہ جو پچھلا جو تھا رزلٹ, اس کو دیکھتے ہوئے بنایا جائے گا. تو ایک عجیب سی کیفیت ہے بچوں کے اندر, یہ جو تعلیمی سال ہے کہ چلیں یہ ہمارے یہاں نہیں, پوری دنیا کے اندر اسی طرح کی چیزیں اڈاپٹ کی جا رہی ہیں کہ بچوں کا سال ضائع نہ ہو, کیونکہ ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے. ایک جو زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا, اس میں پھر جب معاشی صورتحال خراب ہوئی ہے تو تعلیم کی بھی صورتحال خراب ہوئی ہے. جس طرح سے ایگزام میں بچوں کو وہ کیا جا رہا ہے, میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ یہ فیسوں کا معاملہ جو ہے اس طرف توجہ دینی چاہیے بھرپور. وہ وہاں پہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے کہ صرف 20% اس میں ان کو کمی کی گئی ہے. اگر دیکھا جائے کہ جو اسکول ہیں, گورنمنٹ نے بھی کہا تھا ان کا رینٹ جو ہے وہ معاف کر دی جائے گا, جو لوگ ہیں ان کا رینٹ نہیں لیں گے. اچھا, اسی طرح سے یوٹیلیٹی بلز ہیں, یوٹیلیٹیز بل تو اس وقت آئیں گے جب اس کو استعمال کی جا رہی ہوگی جگہ, وہ جہاں پہ جب تعلیم وہاں پہ ہو رہی ہوگی, کلاسیں چل رہی ہوں گی, تب بجلی کے بل آئے گا. تو وہ بھی نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں فیس کیوں, جب ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہے, تو گورنمنٹ جو ہے اتنا برڈن لے رہی ہے, تو یہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ان پہ کیوں نہیں زور دیا جاتا کہ وہ بھی فیسیں معاف کریں اس دور کی. یہ جو چل رہا ہے صورتحال جو ہے, والدین کو بار بار میسیجز کیے جاتے ہیں اسکول کی طرف سے کہ فیسیں ایڈوانس دیں, اور بعض جگہ تو اس طرح بھی ہوا 2-3 مہینے کی ایڈوانس لے لی گئی ہے, اور وہ والدین بھی ہیں انہوں نے بھی خاموشی سے فیسیں ادا کر دی ہیں. تو یہ بھی ایک مافیا ہی ہے. اس میں ہے کہ بچوں کو واضح طور پہ, اس کو چاہے آپ دھمکی کہہ لیں یا ڈرانا کہہ لیں, یہ کہہ کے اسکول سے بھیج دیا جاتا تھا کہ اگر فیس نہیں آتی تو آپ آگے کیری فارورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھیں نا معاشرے کیسے ترقی کریں گے کہ جہاں تعلیم ہے وہی سب سے بڑا کاروبار ہے. تو گورنمنٹ کو اس طرح بھرپور توجہ دینی چاہیے. یہ نگلیکٹڈ ہے, یہاں پہ بالکل توجہ نہیں دی جا رہی ہے. صرف 20% فیس سے کیا ہوگا, اس میں معاف کی جائے, فیس ویو آف کی جائے اس دور کی, جب آپ کلاسیں بھی آگے یہ فیصلے کیے گئے اور کلی طور پہ وہ معاف کیے. ایسا ہی ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے نا, جو تعلیم ہے, وہ صحت ہے, وہ سارا پرائیویٹائز ہے. اچھا, وہ لوگ اس کے اندر ہیں جو پالیسی سازی میں بھی شریک ہوتے ہیں, وہ نہیں ہوتے تو ان کے نمائندے ہوتے ہیں. تو اس پہ توجہ دینی چاہیے. اسی طرح سے آپ لیں ہیلتھ سیکٹر کو لے لیں, جو کرونا کے جو مریض ہیں ان کا علاج دیکھیں کہاں پہنچ چکا ہے. 25 ہزار 50 ہزار روپے کرونا ٹیسٹ آپ دیکھ لیں, 8-10 ہزار روپے ہے, اور کس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور دنیا بھر میں یہی ہو رہا ہے, جو کرونا جو ٹیسٹ ہیں وہ فری میں ریاست کر رہی ہے. تو کیوں نہیں ان ہاسپٹلس کو بھی وہ کیا جاتا ہے. بعض ملکوں میں ایسا ہوا ہے, ان کو نیشنلائز کر دیا گیا ہے جو پرائیویٹ جو ہاسپٹلس سے سارے. ہمارے یہاں کیوں نہیں ایسا کچھ ہو سکتا. ان پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. یہ جو دو ادارے ہیں ان کے اوپر بالکل توجہ نہیں ہے. گورنمنٹ کو چاہیے انہیں دیکھیں, اور یہی وجہ ہے کہ جو علاج نہیں کروا پا رہے, اموات ان کی بھی ہو رہی ہیں, اس جانب ہماری توجہ نہیں ہے. کہ جو گھروں میں پڑے ہوئے وہ ہاسپٹل نہیں جا سکتے. کیوں؟ اگر وہ کسی بھی بیماری کو دکھانے جاتے ہیں, کھانسی ہو رہی ہے, تو پہلے کرونا کا ٹیسٹ لازمی قرار دیا جاتا ہے. تو اس کے پاس دوائی کے لیے 2,000 روپے نہیں ہو, 10,000 روپے کیسے دے گا کرونا ٹیسٹ کے لیے. بلکہ میں اس طرف تو ضرور جاؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی صورتحال بتا دوں کرونا کی. اور پہلی بات تو یہ کہ پچھلے پروگرام میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ شاید یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں, جب یہ سوالات آپ نے ریز کیے تھے کہ یہ باتیں پلان کی جا سکتی ہیں لیکن ابھی تک نہیں ہوئی, تو اس وقت میرا یہ سوال تھا کہ شاید حکومت کوئی اقدامات کر ہی نہیں رہی. لیکن اب بہت بہتر انداز میں SOP سامنے آئی ہیں. لیکن دوسری جانب ایسی صورتحال ہے
کہ ملک میں 24 گھنٹے میں کورونا کے ریکارڈ 1523 کیسز سامنے آ گئے، 24,000 سے زائد متاثرین ہیں، 6,400 سے زائد وائرس کو مات دی لوگوں نے، لیکن اب کسی حد تک صورتحال تو مزید بڑھ رہی ہے، تجاوز کر رہی ہے کورونا متاثرین کی. تو آپ کو نہیں لگتا نرمی کا فیصلہ ضرور کیا گیا ہے، ایس او پیز دے دی گئی ہیں، بہت احسن انداز سے صورتحال واضح کی گئی ہے، لیکن کورونا متاثرین کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں لاک ڈاؤن، کڑے لاک ڈاؤن کا میں بھی بڑا حامی رہا ہوں، مستقل یہ کہتے رہیں، لیکن آپ دیکھیں کتنا وقت گزر چکا ہے. بالکل 13 مارچ، آج دیکھیں جو لوگوں کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہے وہ کس طرح سے جئیں گے. اگین جو وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ عوام کو خیال کرنا ہے، اور ہم بھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہیں اب وہ خیال کریں، احتیاط کا دامن نہ جانے دیں. آپ احتیاط کریں گے تو آپ کا بھی اس میں بچت ہے، لوگوں کی بھی بچت ہے. اگر آپ نے اسی طرح کی معمولات زندگی اپنائے جو دسمبر میں تھے، وہ اب نہیں ہو سکتا. اسے لوگ بھول جائیں فی الحال چند ایک سال تک، وہ کبھی نہیں آئے گا. آپ کو جو اس کی جو ایس او پیز ہیں وہ زندگی کا ان کو حصہ بنانا پڑے گا، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، جبرن یا اپنے اوپر خود ہی خوشی سے تسلیم کریں، اس کو یہ کرنا پڑے گا آپ کو. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اگر آپ چاہیں کہ اسی طرح سے افطار پارٹیاں کریں اور راتوں کو جاگیں اور باہر بیٹھیں ساتھ لوگوں کے، ایسا ہرگز نہیں چل سکتا. اس میں نہیں لگتا ندیم صاحب جتنا تھوڑا بہت بھی عمل درآمد کیا گیا لاک ڈاؤن پہ تو شعور آیا عوام میں؟ کوئی شعور ہے. دیکھیں لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، لوگ کیوں نہیں باہر نکلیں، صرف دیکھنے کے لیے نکلیں. ہمارے بھی گھر میں بچے یہی کہتے ہیں کہ باہر چلتے ہیں دیکھ کر آتے ہیں وہ باہر کیا ہو رہا ہے. ایسے دیکھنے کیوں جائیں؟ کیا ضرورت پڑی ہمیں؟ آپ ریسٹورنٹ جائیں، ریسٹورنٹ تو بند ہیں، ٹھیک ہے، صرف ٹیک اوے کا سلسلہ چل رہا ہے. اگر اتنی فون کر کے گھر پہ منگا لیا جائے، لیکن نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. آپ گھر میں رہیں، گھر ہی کی چیزیں کھائیں، اور بہتر جو ٹائم ہے اس کو کنزیوم کریں فیملی کے ساتھ، تو وہ بہتر ہے. اگر اتنی لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے تو عوام کے مفاد میں کی گئی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر عوام نے احتیاط نہ برتی تو میں کہتا ہوں کہ بڑا کڑا پھر لاک ڈاؤن کرنا پڑ جائے گا. آگے انتہائی اقدام ہوں گے، وہ بڑا کڑا ہوگا. کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں جس طرح سے جو کورونا کے جو کیسز آئے جا رہے ہیں، آئے روز اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. پھر ڈاکٹر دیکھیں جو کل فگر آئی ہے، جانا جا رہا تھا طبی عملے کی طرف کہ طبی عملہ کورونا کی لپیٹ میں، 668 مریض، 10 جان سے گئے، 187 زیر علاج. نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے. تو یہ بڑا بھیانک صورتحال ہے کہ جو لوگوں کی زندگیاں بچا رہے ہیں وہ خود ہی اس سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں نا، آپ پشاور میں ہاسپٹل ایک بند ہوا، پھر یہاں پہ پمس کے وارڈ بند ہوئے. تو جب یہ صورتحال چل رہی ہے، جو عام لوگ ہیں پھر وہ کہاں جائیں گے؟ ان کا کیا ہوگا لوگوں کا؟ ڈاکٹر تو پھر بھی احتیاط کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ سہولات اس طرح سے. صاحب ایک اور بڑا باریک سا نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا سرکاری ہسپتالوں میں جو بھی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں وہ پازیٹیو آ رہے ہیں، اور پرائیویٹ جو لیبس میں ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں وہ منفی آ رہے ہیں. اور اس کا ثبوت جو ہے پچھلے دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ملازم کا بھی یہی صورتحال رہی، اور ہم نے بہت سارے ایسے معاملات دیکھے، بلکہ میں نے پمس کے حوالے سے دیکھا کہ وہاں پہ صورتحال ایسی ہے کہ جو لوگ بھی ٹیسٹنگ کے لیے جا رہے ہیں وہ عملہ زیادہ متاثر ہو رہا ہے وہاں پہ کہ اسی راستے سے قریب سے آپ کے کفن گزر رہے ہیں ان لوگوں کے جن کو کورونا ہوا تھا، جو دنیا سے جا چکے. وہ صورتحال اسی طرح جیسے ہائی کورٹ کا آپ نے کہا، ایسے ہمارا بھی اسی طرح سے ہوا ہے کہ وہ پازیٹیو آیا، جب پرائیویٹ لیب سے کروایا تو وہ نیگیٹو تھا. تو اس کی جو صحت کے اوپر اعتراضات تو آج سے نہیں، شروع سے ہی ہیں. جب سے کٹس آئی ہیں دنیا کے بیشتر ممالک میں اسی طرح سے ہوا ہے کہ وہ 2 دفعہ پازیٹیو آیا پھر نیگیٹو آ گیا، یا 2 دفعہ نیگیٹو آیا تیسری دفعہ پازیٹیو آ گیا. تو یہ صورتحال چل رہی ہے، کیوں ابھی بھی دیکھیں اس طرح سے تو ریلائے اس کے اوپر نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے جب ایک پازیٹیو آتا ہے تو اس کے بعد جو لوگ پریفر کرتے ہیں کہ آپ پرائیویٹ سے بھی جائیں، اگر پرائیویٹ پہ بھی آیا پھر دوسری لیب میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے چیک کریں. یہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کیونکہ ابھی تک در سمت کے اندر اس طرح سے کام نہیں ہو سکا. تو اس میں وقت لگے گا، اور آپ نے بچت اگر اپنی کرنی ہے تو وہی احتیاط ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. کیونکہ جب جو اہل خانہ کی، پوری قوم کی اور ملک کو سپورٹ اگر آپ نے کرنا ہے، جب شعبہ صحت سے وابستہ جو افراد ہیں وہی متاثر ہو رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں، تو عام لوگ پھر کس طرح سے سروائیو کریں گے؟ لیکن ندیم صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی نہ کوئی اقدامات یا کوئی نہ کوئی ایس او پیز ایسی بھی آنی چاہیے کہ جس میں ڈاکٹرز کے حوالے سے واضح لاہ عمل سامنے آئے، اور اسپیشلی
جو مطالبات وہ کرتے رہے ہیں کہ حفاظتی کٹس انہیں ملنی چاہیے, ماسک ملنے چاہیے, وہ تمام سامان ملنا چاہیے. بے شک وہ تو پرائرٹی تو انہی کی ہونی چاہیے. ہم نے پہلے بھی ذکر کیا, وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سلوٹ نہیں چاہیے, ہمیں ایکوپمنٹس چاہیے کہ ہم نہتے جو ہے وہ نہیں لڑ سکتے یہ اندیکھے دشمن, کیونکہ اس وقت کسی کا نہیں معلوم کون آ رہا ہے ان کے پاس یا کون جا رہا ہے, کون وہ کیری کر رہا ہے وائرس کو. تو یہ صورتحال ہے. اس میں بار بار صرف ایک ہی لفظ آتا ہے, احتیاط احتیاط احتیاط, اور اس کے ساتھ احتیاطی تدابیر میں بے احتیاطی آپ کو نقصان دے جائے, بے احتیاطی نقصان دے گی, اور اس میں جو ٹیسٹ کی جو کیپیسٹی ہے اس کو کئی گنا بڑھانا پڑے گا. ایک یہ بڑا اہم ٹول ہے اس کا, بالکل, کہ جتنے زیادہ تعداد میں آپ ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو معلوم ہو سکے گا کتنے لوگ جو اس سے متاثر ہیں. تو آپ کو کچھ نظر آتا ہے کہ حکومت ایسے اقدامات کرے گی کہ ٹیسٹنگ پار جو ہے وہ بڑھے؟ سننے میں تو یہی آ رہا ہے, بارہا کہا جا رہا ہے کہ اس کی کیپیسٹی ہم بڑھا رہے ہیں, لیکن جو رائج ہے اس طرح سے نہیں آ سکی. مزید اس میں کام کرنے کی بہت زیادہ گنجائش ہے, اور لازم بات بڑھانا ہے جب چاہیے. لاک ڈاؤن میں نرمی آ رہی ہے تو یہ صورتحال آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے کہ آگے سنگینی بھی ہو سکتی ہے. اور واضح طور پہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی معیشت کے حوالے سے ہم شاید کنٹرول نہیں کر پا رہے, تو ہمیں یہ صورتحال دیکھنا پڑ رہی ہے کہ ہم لاک ڈاؤن میں نرمی کریں گے, لیکن نرمی کے بعد اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی کہ متاثرین کی تعداد بڑھی تو پھر لاک ڈاؤن, اور وہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کڑے لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑ سکتا ہے. ایسا ہی ہے, تو لوگوں کے اوپر ڈال دیے نا. پہ عوام بھی تو مطالبہ کر رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کھولا جائے, تو گورنمنٹ نے بولا یہ لوگ کھول دیا, اب آپ کے ہاتھ میں, کرو احتیاط. بد احتیاطی کریں گے تو نقصان آپ کا ہوگا, پھر کڑا لاک ڈاؤن لگایا جائے گا, اس میں مسئلے مسائل مزید بڑھیں گے. تو اس نہج پہ جانے سے بہتر یہی ہے کہ ابھی آپ جو ہے احتیاط کر لیں بہت زیادہ, تو بہتر ہے. اور خصوصی رمضان کا مہینہ, اس میں جو زیادہ سے زیادہ وقت ہے وہ عبادات جو ہے وہ گھر میں ہی گزاریں. صحیح. ندیم صاحب, جس طرح وزیر اعظم نے واضح طور پہ لاک ڈاؤن کے بارے میں کل وہ پورے کا پورا اجلاس سامنے رکھا اور لاک ڈاؤن کا فیصلہ دے دیا, لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کورونا کی وجہ سے بھی اور حکومتی معاملات کے حوالے سے بھی جس میں سیاست کا عمل دخل اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے. اور اس حوالے سے چودھری برادران جو اتحادی بھی ہیں حکومت کے, ان کی مبینہ مقدمات کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی نیب مخالف پراپوگنڈا مہم شروع ہو گئی. نیب پھر بھی قانون کے مطابق کارروائی کرے گا, یہ نیب نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں چودھری برادران کے سلسلے؟ یہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے کل, جو ایک صوبے کا اسمبلی کا اسپیکر وہ خود گئے ہیں عدالت میں نیب کے خلاف. تو یہ صورتحال واضح پیغام بھی ہے اس میں, کیونکہ آپ دیکھیں شروع سے ہی نگاہیں کہاں تھیں اسپیکر پنجاب اسمبلی کی. وزارت اعلیٰ کا کہا جا رہا تھا کہ وہ بہت شدت سے متمنی تھے اس کے لیے, اس میں کئی لابیاں بھی ہوئیں, گورنر بھی کسی کے ساتھ تھے, پھر وہ اور بھی وزراء بھی تھے جس میں اراکین اسمبلی بھی تھے, فارورڈ بلاک کی بھی بات رہی, پھر وہ مونس صلاحی کی منسٹری کا بھی معاملہ آیا. تو اس میں بھی دیکھیں کیسے سخت چودھری برادران کی جانب سے بیانات سامنے آتے رہے. اور یہ جو واقعہ کل کا یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے, یہ جس طرح نیب کے خلاف جانا عدالت میں, گو کہ نیب نے بھی پہلی بار اس طرح سے وضاحت کی کہ ان کے خلاف کوئی کیس نہیں بنایا گیا. جو پرانے جو کیسز تھے ابھی تو انہی کا فیصلہ نہیں آیا, تو یہ کیوں چلے گئے, یہ وجوہات کیوں پیش آئیں اس طرح سے. اور ایسے وقت میں جب کرونا چل رہا ہے اور عدالت جانا, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ شاید پنجاب میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں, کچھ تبدیلی کی ہوا آنے جا رہی ہے, نیا پن ہے وہاں پہ. تو اس میں اپنا حصہ بڑھانے کے لیے, یا جو نیب کو بھی کہا جا رہا ہے کہیں اور سے کنٹرول ہو رہا ہے نیب کو, تو وہ بھی صورتحال ہے. لیکن دیکھیں اس وقت جو ہے اپوزیشن, جو یہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ, وہ اس طرح سے نیب کے خلاف وہ نہیں ہے, کیونکہ ان کا تو یہی کہنا ہے, وہ تو بھگت رہے ہیں اور انہوں نے بھگت لیا بہت زیادہ. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں اب وہ اس سے خوفزدہ ہیں, کیونکہ ان کا بھی وقت تیزی سے گزر رہا ہے, تقریباً 2 سال یہ ہونے کو ہیں, تو باقی تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے اب. تو اسی لیے ان کی خواہش ہے کہ اسے ترمیم کی جائے. تو یہ جس طرح سے جو کردار ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں چودھری برادران. یعنی اگر ہم اپوزیشن کی بات کرتے ہیں, حالیہ حکومت کی بات کرتے ہیں, اتحادی ہونے کی بات کرتے ہیں, اور اگر سیاسی ایک ساکھ کی بات کرتے ہیں, تو بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ فیملی چودھری برادران, ان کا کردار, ان کی سیاست, ان کا تجربہ. لیکن یہاں پہ ایسی صورتحال میں ایک تو کرونا,
दूसरा हुकूमत का अपना एक अंदाज, और तीसरा चौधरी बरादरान का अपना किरदार। कहाँ देख रहे हैं आप? वाकई क्या वो मुहिम, या जिसके बारे में कहा जा रहा है मुबैना तौर पे, वो मुहिम तेज होगी, या अपने मकासद या मफादात की जंग में ही कामयाबी होगी, या कोई सियासत पे भी असरअंदाज होंगे ये मामला? देखिए यही तो चीज़ें चल रही हैं ना इस वक्त। सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा सबकी यानी कि प्रायोरिटी होनी चाहिए, और यहाँ हर की प्रायोरिटी जो है वो अपना एजेंडा है कि अपने आप को कैसे बचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मफादात जो हैं वो किस तरह से हासिल की जाएं। तो यही एक मैं समझता हूँ सिलसिले की कड़ी है जो बड़ा एक स्टेप लिया गया है। इसका अंदाज़ा नहीं कि आगे आने वाला वक्त जो है ये क्या चीज़ लेकर आएगा। क्यों अब वही बात हो रही थी कि हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हैं वही इस नैब से खौफजदा हैं, जो केसेस बन रहे हैं। लेकिन अभी तक किसको सज़ा हुई है? किसी को सज़ा अभी तक नहीं हुई है। शाहिद खाकान अब्बासी देखें, मैं वो भी जाऊंगा, लेकिन मुझे एक जुमला जो जरूर बोलना है कि एहतसाब ब्यूरो भी तो डट गया है। मसलन चाहे हुकूमत के अंदर के लोग खौफ में हैं, चाहे इत्तेहादी खौफ में हैं, अपोजिशन का तो अपना मामला है, लेकिन एहतसाब ब्यूरो तो वाज़े कह रहा है कार्रवाई होगी। देखिए ना, वो यही वजह है, मैंने कहा ना, शाहिद खाकान अब्बासी यही कह रहे हैं। नैब से अपोजिशन से ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट के लोग परेशान हैं। और ये उन्होंने जुमला बोला, देखिए ना, क्योंकि जो अपोजिशन है उसने भुगत लिया बहुत ज़्यादा हिस्सा उसका, और अब भी भुगत रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो सूरत हाल है, इसीलिए देखिए ना वो ड्राफ्ट एक बना, वो किस तरह से बाहर लीक किया गया, उसके बाद कहा गया ऐसा कुछ, कोई चीज़ ऐसे नहीं आती है। जो मीडिया में कोई चीज़ पेश की जाती है वो इसीलिए की जाती है कि उसके ऊपर जो लोगों के अंदर उबल रही चीज़ें वो बाहर निकाली जाएँ, उस पर डिस्कशन किया जाए, उसको बातचीत में लाया जाए। और यही वजह है जिस तरह से बयानात शुरू हुए हैं चौधरी बरादरान के, और फिर नैब के जो वजाहती बयान आया है ये भी एक सिग्निफिकेंट है। नैब को क्यों ज़रूरत पेश आई है इस तरह के वो स्टेटमेंट देने की? तो आगे जो है अगले चंद रोज़ जो हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। आप देखिएगा उसमें चीज़ आएगी सामने। जाऊंगा कि शायद खाकान अब्बासी की जिस तरह आपने बात की, तो उनके खिलाफ भी ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है नैब ने, लेकिन उनका कहना है मालूम नहीं मेरे खिलाफ केस है क्या। और वाकई एक लंबा चौड़ा दौरानिया है जिसमें वो जेल में भी रहे और तफ्तीश भी होती रही, बाकी मामलात भी होते रहे, और अच्छे खासे तवील दौरानिए की तफ्तीश होती रही वहाँ पे। और उसके बाद अब भी वो ज़मानत के हवाले से जाते हैं, और वो जो जुमला कह रहे हैं कि मालूम नहीं मेरे खिलाफ केस है क्या, तो क्या वाकई ऐसी सूरत है? तो यही वजह है, इसीलिए ज़िमनी रेफरेंस की बात की जा रही है ना दोबारा से। ये पहले कुछ साबित ना कर सके, उसके बाद ये देखें हम उजलत में, मेरे ख्याल में नैब उजलत में केसेस बनाए जाते हैं या एकदम गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। इस वजह से जैसे शहबाज शरीफ को बार बार तलब किया जाता है, क्या शहबाज शरीफ ही असल मसला है? ये कोरोना नहीं है कोई मसला? तो हम जो तवज्जोहात हैं उसको कहीं और लेके जा रहे हैं। हमें मुतवज्जा कहीं होना चाहिए, हम जा कहीं रहें। तो ये इस वक्त जो मामलात उठ रहे हैं, कल देखें ना उनका जो चौधरी बरादरान की जो चीज़ें चलती रही हैं, कोरोना उस लम्हे गायब हो गया वहाँ से। तो हमारी तवज्जो उससे या तो हटाई जा रही है, या ये जो आगे चंद रोज़ में होने जा रहा है पंजाब की सियासत में बड़ी कुछ हलचल है इस वक्त, तो अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए, अपना कद बढ़ाने के लिए जो कमिटमेंट्स की गई थी शायद वो पूरी नहीं हो रही हैं, और दूसरों को भी एतराज़ है जो इनका रेशो बनता है पंजाब की हुकूमत के अंदर उससे ज़्यादा पहले इनको दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें अब बेसिकली इस वक्त जो सूरत हाल है ना वो बड़ी मज़ेदार है। उसमें अपोजिशन से किसी को कोई ख़तरा नहीं है। ये ख़तरा सारा जो ट्रेजी बेंचेस जो है वहाँ से एक दूसरे से वो हो रहा है। क्यों कि आप देखें जो स्कैंडल्स जो आए थे माफियाज के, चीनी स्कैंडल आ गया, गंदुम का आया, एनर्जी कहाँ चले गए? कहीं नहीं है। बिल्कुल। तो फिर ये भी वो जो शायद खाकान अब्बासी बोल रहे हैं कि ये खौफ तो हुकूमत के अंदर भी होगा। खौफ बिल्कुल होगा कि नैब तो ये किसी की भी नहीं है ना। जिस तरह बोले कि माजी बनी हुई ये नैब है तो यही मुकदमात लाएगी। जैसे अलीम खान देखें आप, वो भी तो देखें, इस वक्त देखें उनकी भी खामोशी एक लम्हा फिक्रिया है या सवालिया है, उनकी खामोशी बड़ी है, वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। उनका भी यही कहना है कि देखें आगे क्या होता है। तो यही वजह है जो इलेक्शन से पहले भी वो बड़ा भरपूर किरदार अदा करते रहे, वो तो माजी का हिस्सा था, वो तो माजी का हिस्सा था। लेकिन फिर जब नैब ने पकड़ा, फिर बाहर आए, फिर अब भी उनके पास कलमदान है, लेकिन इसके बावजूद वो नुमाया नहीं हो रहे। इसीलिए कहा जा रहा है कि नैब भी एक स्ट्रॉन्ग
ٹول ایک ہے جس کے ذریعے جو ہے نٹ بولٹ جو ہے وہ ٹائٹ کیے جاتے ہیں, کسے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر لایا جاتا ہے, اس لیے وہ خاموش ہو گئے ہیں. اور یہی وجہ ہے جو آگے جو چودھری برادران کو بہرحال ایک وزیر سیاستدان ہیں, انہیں معلوم ہے, یہ اسمیل کر چکے ہیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے. اسی لیے وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کون سا وہ نیاپن نظر آ رہا ہے چودھری برادران کو؟ کیا کوئی مفادات کے حوالے سے یا عہدیداریوں کے حوالے سے؟ نہیں, وہ جو کافی عرصے سے کچھ باز گشت تھی پنجاب میں, بالکل, کہ وہاں پہ کوئی بڑا اسٹیپ ایک لینا پڑے گا سیاسی سطح کے اوپر, جو کام اس طرح سے نہیں ہو پا رہے ہیں. وہاں پہ منسٹریاں بھی دیکھیں آپ, وہ بھی ایک دوسرے سے علیحدہ ہی ہیں, اس طرح سے ربط ایک دوسرے کے ساتھ وہ منسلک نہیں ہے. تو تب اسی لیے چودھری صاحب جو ہیں وہ عدالت پہنچ گئے ہیں. تو بہرحال نیب کا جو ہے اپوزیشن کا چیپٹر وہ اس طرح سے نہیں ہے, کیونکہ اسی دوران آپ دیکھیں نا, اسی سے جڑا ہے پھر وہ 18ویں ترمیم کا, وہ بھی ایک چیز چل رہی ہے, اٹھایا گیا, لیکن اپوزیشن اس کے اوپر دیکھیں اگین اپوزیشن خاموش رہی, اس کے اندر وہ نہیں ہے, وہ بھی یہیں سے اٹھا گیا. پھر کرونا کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوئی, وہ پھر دب گیا معاملہ. انرجی اسکینڈل کہاں گیا وہ بھی گیا, وہ بھی ابھی کچھ نہیں آ رہا فی الحال. آپ دیکھیں نا 25 اپریل, آج کیا تاریخ ہو گئی ہے, 15 دن کا تھا, ٹھیک ہے, تو آپ کہاں گیا, وہ بھی یہ بھی اسی طرح چلا جائے گا. اب دیکھیں نا 18 ترمیم کا جو سلسلہ تھا اسی ضمن اسی کے اندر, اب وہ نون لیگ کی جو ساکھ ہے اس سے وہ متاثر کی جا رہی ہے. جو نون لیگ کی جو قیادت ہے, جو شریف برادران ہیں, وہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے, ان سے متعلق یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ تو اپنے کچھ لو اور کچھ دو. لیکن جو پاکستان میں جو قیادت ہے, وہ شاید خاقان عباسی ہوں یا احسان اقبال ہوں یا خواجہ آصف ہوں, خواجہ برادران ہوں, وہ سب بولیں نہیں, کیونکہ پارٹی کی ساکھ جو رہی صحیح ساکھ ہے وہ بھی مجروح ہو جائے گی اگر 18ویں ترمیم پہ کچھ بات نہ کی گئی. تو یہ جو صورتحال آ رہی ہے عجیب سی ایک کھچڑی. پھر میرا ایک ضمن سوال بنتا ہے کہ آپ کو یہ بڑی بڑی جماعتوں میں سیاسی ساکھ کہاں نظر آ رہی ہے؟ کون سی جماعت کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اگر کوئی ساکھ متاثر ہوگی اور حکمران جماعت اس صورتحال میں نا, آپ سے پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ تو انٹیک ہے سب کے ساتھ اپنی پارٹی کے اندر, اس کا کردار ہے. باقی جتنی جماعتیں ہیں نا, اگر آپ دیکھیں جو قیادت ہے بالکل جن کی وجہ سے پارٹیاں ہیں, ان کا اس طرح سے تسلط یا ان کی اس طرح سے مضبوطی نہیں ہے. جو نیچے جو لوگ ہیں وہی چیزیں چلا رہے ہیں اس وقت, اوپر سے وہ نہیں ہے. جیسے شریف برادران کا اس وقت پارٹی کے اندر اس طرح سے وہ کردار نہیں ہے, یعنی منتشر ہیں, بالکل منتشر ہیں. تو حکمراں جماعت کے اندر بھی آپ دیکھیں کس طرح سے باندھ کے لوگ جمع کیے گئے تھے. تو کس طرح سے وہ آپ نے دیکھ لیا پنجاب میں جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے, واضح تفریق ہے. بیٹھے ضرور ہیں ساتھ میں, یعنی کہ روحانی طور پہ تو الگ ہیں, جسمانی طور پہ ایک ساتھ ہیں تو کیا ہوا, لیکن روحانی طور پہ سب الگ ہیں. سب کی اپنی اپنی منزل الگ ہے, سب کے گول الگ ہیں. اگر کمپیریزن کیا جائے تو آنے والے وقتوں میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی حد تک یکسوئی نظر آتی ہے پیپلز پارٹی میں؟ باقی ساری ٹیمیں قدرے, باقی سیاسی جماعتیں قدرے بکھری نظر آتی ہیں, منتشر ہیں. بالکل وہ اپنی جگہ ہے, پیپلز پارٹی انٹیکٹ ہے, باقی اتنا وہ نہیں ہے. اسی لیے جو کچھ آگے تیزی سے چیزیں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہیں, یہی وجہ ہے کہ جو مختلف ایشوز اٹھائے جا رہے ہیں اور جو ایشوز تھے, ایکچوئل ایشوز تھے مافیاز کے, وہ دبائے جا رہے ہیں. صحیح. ندیم صاحب, بات کرتے ہیں بھارت کے حوالے سے, ایل او سی کی بات, مقبوضہ کشمیر کی بات, اور بھارت وہی بزدلی اس کی اور وہ ہٹ درمیاں برقرار ہیں. پھر باز نہ آیا, رکھ چکری اور نیزا پیچ سیکٹر پر مارٹر گولوں سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا. 6 شہری شدید زخمی ہو گئے, 3 لڑکیاں اور خاتون بھی شامل, اسپتال منتقل کر دیا گیا. لیکن آخر وہ کون سی چیز ہے جو اس ملک کو, اس فوج کو, اس سرکار کو جھنجھوڑتی نہیں ہے کہ آپ نہتے شہریوں کو نشانہ بنا دیتے ہیں اور ظلم و ستم. اور اگر میں تھوڑا سا رخ وادی کا کروں, مقبوضہ وادی کا, مقبوضہ کشمیر کا, تو وہاں پہ تو جینا اور مرنا دونوں محال ہو گئے اور پابندیاں اور ظلم و ستم جاری ہے. شہید ریاض نائک کو سپرد خاک کر دیا گیا, اور کل جس طرح جو کچھ صورتحال کا سامنا رہا وہ ریاستی دہشت گردی, اس کی مثال ہے بھارت. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایل او سی پہ بار بار خلاف ورزی کرنا, آخر کون پوچھے گا اور کون کس سوچ کے تابع ہے یہ سب؟ بات یہی ہے کہ جو ادارے جن کا کام ہی جنگوں کو روکنا, جن کا کام ہی ظلم و ستم پہ آواز اٹھانا, آگے بڑھ کے ان کو روکنا,
وہ خاموش بیٹھے ہیں ابھی تک، ان کا مفاد یہاں وابستہ نہیں ہے اس طرح سے، تو اسی لیے سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، گو کہ مسلمانوں کا جتنی شدت کے ساتھ وہاں پہ بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اسی طرح سے جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بھی اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں مودی۔ لیکن مودی ان کا یہی کہنا ہے لوگوں کا کہ یہ بھارت کے ٹکڑے کروائے گئے مودی سرکار، جو اپنا ہندوتوا کا جو نظریہ ہے جو اس کو فروغ دے رہے ہیں، یہ کرونا سے بھی زیادہ مہلک مرض ہے، یہ بھی وبا ہے ایک، یہ جو وبا بھارت سے نکل کے جو ان کے شہری ہیں دنیا بھر میں پھیلا رہے ہیں، لیکن دنیا بھر میں وہ اس طرح سے پھیلا نہیں سکیں گے وہاں پہ، کیونکہ روزگار کے لیے اب تو بہت سارے اعتراضات آنے شروع ہو گئے، یعنی دنیا بولنا شروع ہو گئی، امریکہ اور کمیشن نے، جو امریکی کمیشن نے واضح کر دیا۔ میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ یہ جو اپنا ریاست کے اندر اپنے بیٹھ کے تو آوازیں آپ اٹھا سکتے ہیں، آپ بائیکاٹ کر سکتے ہیں، باہر اس طرح نہیں کر سکتے، جتنا یہ باہر اپنے ہاتھ پیر پھیلا رہے ہیں اسی کے ساتھ، اسی شدت کے ساتھ مذمت، اسی شدت کے ساتھ اس پر تنقید بھی کی جا رہی ہے، لیکن وہ مذمت، وہ تنقید اس سمت میں نہیں ہو رہی ہے جس میں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو رائٹ ڈائریکشن میں ان کو روکنا چاہیے۔ جیسے ایل او سی کے اوپر یہ پاکستان ابھی تک صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، بارہا عالمی برادری کی بھی اس جانب توجہ دلایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی حل نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پاکستان سے کہ جواب دیا جائے پھر عالمی برادری شور کرے گی کہ یہ کیا کر رہا ہے پاکستان، لیکن دفاع کا رائٹ پاکستان کو ہے، اول روز سے ہے، لیکن بڑی شدت آ گئی وہاں پہ انتہا پسندوں میں، مسلمانوں کے خلاف واضح طور پہ وہ عہد لیا جاتا ہے، حلف اٹھایا جاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھ کے نہ تو ان کو خریداری کی اجازت دی جاتی ہے، اور اگر کوئی مسلمان دکاندار ہیں تو ان کا بزنس ختم کیا جاتا ہے، ان سے لین دین ختم کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تشدد کیا جاتا ہے، یعنی اگر آپ نے بتا دیا مسلمان ہیں تو تشدد بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی عجیب اور گھٹیا سوچ کہ کرونا جو ہے وہ مسلمانوں سے منسوب کیا جا رہا ہے بھارت۔ یہ میں وہی کہا نا کہ جو ان کا نظریہ، ہندوتوا کا نظریہ ہے، یہ کرونا کی وبا سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ اسی کو بیچ رہے ہیں، وہ لوگوں میں خوف بیچ رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، ان کے جو روزگار ہیں، دکانیں ہیں، ٹھیلے ہیں، ان کے اوپر اپنے جھنڈے لگا کے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ کوب کیا جا رہا ہے۔ پولیس والے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کوئی اس پہ آواز، ان کو وہ ہلا شیری دینا اور ان کی شے پہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں، وہ سامنے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں سب کچھ۔ ان کی جو ویڈیوز آتی ہیں وہ آپ میڈیا پہ نہیں دکھا سکتے، آپ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کی جو رائٹ جو ہے آپ کا، ان کے اوپر کمنٹس دیتے ہیں، آپ کو ڈیلیٹ کر دیا جاتے ہیں، آپ کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو ان کا آپ اس طرح سے جو ریاستی دہشت گردی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن عالمی برادری ابھی تک جو ہے وہ خاموش بیٹھی ہے۔ انہیں جس طرح سے عالمی ادارے صحت جو ہے کرونا کے اوپر بار بار وہ اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں کہ جو ولنریبل سب سے زیادہ لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے، کیونکہ یہ وقت ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا امداد بڑھائی جائے۔ یو این بھی جو ہے مطالبہ کر رہی ہے امداد بڑھانے کا، کرونا کے خلاف جنگ کا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ مہلک جو ہے یہ ہندوتوا کا نظریہ ہے، اس کے خلاف بھی اس قسم کے بیانات آنے چاہیے۔ کرونا کی تو ویکسین آ جائے گی، اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے یہ ہندوتوا کی، اس کی ویکسین صرف ایک یہی ہے کہ ان کو جو ہے روکا جائے، ان کو بھی اسی طرح کا جواب دیا جائے، تب کہیں جا کے یہ ویکسین۔ تو حالیہ صورتحال میں پوری دنیا جو لاک ڈاؤن کا مطلب بھی سمجھ گئی، جنہوں نے اپنی سیفٹی کے لیے کیا ہوا تھا، لیکن مقبوضہ کشمیر میں تو جبرن ہے، دیکھیں، اور وہ جبر جو ہے وہ ظلم و جبر وہ بڑا ایک طویل سلسلہ ہے۔ بات وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ ظلم کے خلاف جتنی تاخیر کرو گے اٹھنے میں اتنے نقصان اٹھائے گی دنیا۔ تو یہی ہوا جب مقبوضہ وادی کے جو عوام ہیں وہ پورے مقبوضہ وادی کو جیل میں کنورٹ کر دیا آپ نے 5 اگست 2019 کو، تو دنیا خاموش رہی، صرف پاکستان آواز اٹھاتا رہا، شور کرتا رہا، دنیا بھر میں مظاہرے کیے، چلیں جو یو این نے تھوڑا سا اجلاس بلایا، ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری ہو گیا، اس کے علاوہ کیا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو جس طرح سے یہ کرونا کی جو وبا ہے اس کی ویکسین کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس کے احتیاطی تدابیر بڑھتی جا رہی ہیں، اس میں فنڈ کی اپیلیں کی جا رہی ہیں، جو اس میں ولنریبل جو لوگ ہیں ان کے ساتھ دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسی صورتحال میں یہ جو ہندوتوا کی جو وبا ہے، جو
इंडिया से जो वबा फैल रही है, इंडिया में जो जुल्म हो रहा है, इस वबा का शिकार मुसलमानों को बनाया जा रहा है। मुसलमानों के साथ साथ जो दीगर अक़लियतें हैं उनको बज़ोर उनको हिंदू बनाया जा रहा है। तो इस तरह का, इसके भी सदबाब के लिए आलमी इदारों से आवाज़ उठनी चाहिए। अगर वो इस पर आवाज़ उठाते हैं तो सूरत हाल बेहतर होगी, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी। यूएन ने तो वाज़ेह तौर पे खतरे की घंटी बजा दी है कि कोरोना से दुनिया में कई जगह कहत पड़ सकता है, और अपील की है उन्होंने, $470 करोड़ की इमदाद की भी अपील। वो उनका यही कहना है कि अगर ये जो सूरत हाल है ये सिर्फ अभी ख़त्म नहीं होती, इसके बाद दुनिया को कई वबाओं का सामना करना पड़ेगा। बिलखुसूस ये कहत साली जो है, आप ही देखें ना, टिड्डी दल जो है, ये क्या है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, अफ्रीका के कई ममालिक में है, ममालिक में है, वहाँ ये हो रही है। आगे आने अभी आपके तो मुस्तकिल आप संभल नहीं पाएंगे, आपके बाद एक लेयर्स आ गई हैं, एक के बाद दूसरी वबा, और ये कैद, ये तो इंतहाई संगीन होता है। दुनिया पहले भी इसको देख चुकी है और अभी भी यही सूरत हाल है। तो ऐसे माहौल में, और ये भारत की जानिब से ये किया जाना, क्योंकि वक्त मेरे पास महदूद होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस पर तबसरा करें। शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी, हिंदुत्वा सोच, RSS का नज़रिया और अक़लियतों के साथ सलूक, ये भारत को क्या करेगा? इन भारत के अंदर से आवाज़ें उठने शुरू हो गई, और बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारी अक़लियतें, बहुत सारे लोग, और अब तो हिंदुओं पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल किधर जाती हुई नज़र आ रही है भारत के मुस्तक़बिल में? भारत के मुस्तक़बिल बहुत ही तारीख है। जिस तरह से सूरत हाल हो रही है, देखें, जुल्म बढ़ता है तो ख़त्म हो जाता है, वो जुल्म आपको ही मिटा देगा। जो आपका नज़रिया, ये भी दफन हो जाएगा हमेशा के लिए। वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है कि दुनिया देखेगी ये जिस नज़रिए से मुसलमानों को जलाना चाह रहे हैं और दुनिया में मुसलमानों का चेहरा मस्क करना चाह रहे हैं, इन्हीं का चेहरा मस्क हो रहा है और मज़ीद होगा। सही। नदीम साहब, वक्त की किल्लत के बायस मुझे इजाज़त लेना होगी, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।